चाहो गर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको। अहकामे तिजारत अहकामे तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला अहकाम तिजारत। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। इस सिलसिले में हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्ती अली असगर अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा होते हैं और ख़ास कर तिजारत के मामलात के बारे में आपके सवालात शामिल सिलसिला किए जाते हैं। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। नाज़रीन किराम, मुसलमानों में एक रुझान देखा जाता है कि वो अपने काम की, अपने कारोबार की, खासकर ज़कात के हवाले से कई मसाइल पूछ रहे होते हैं। मुफ्ती साहब की तरफ एक सवाल बढ़ाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि अगर किसी ने अपना कारोबार वगैरह कोई मेंटेन नहीं किया हुआ, उसको पता नहीं है कि उसके पास अभी कितना सामान मौजूद है, उसकी ज़कात किस तरह से निकालेंगे, क्या तरीका होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे दुकानदार ये शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे लिए तो हिसाब किताब करना बड़ा मुश्किल है और कैसे हिसाब किताब करें, इतना फैला हुआ काम है जी। तो मामला ये है कि एक फ़र्ज़ की अदायगी जी हिसाब किताब पर मौकूफ़ है। सही। कि आप हिसाब किताब करेंगे तो फ़र्ज़ अदा होगा, ठीक है। वरना ये एहतिमाल है कि उस फ़र्ज़ में कोताही हो सकती है। ठीक है। बाज़ औक़ात इंसान गलतफ़हमी का भी शिकार हो जाता है, वो समझता है कि मैं तो ज़्यादा ही निकाल रहा हूँ, हालांकि वो ज़्यादा नहीं निकाल रहा होता। तो हिसाब किताब जो है वो करने से जो ज़कात का फ़रीज़ा है वो सही तौर पर अदा होगा। सही। अच्छा, जिनके बड़े काम होते हैं उनके यहाँ तो बुक मेंटेन होती है जी। और खाते चल रहे होते हैं और माल कितना आया कितना गया सब का सब जो है ना लिखा होता है, खातों में होता है, अकाउंटेंट रखे होते हैं, उनके यहाँ फिर भी आसान होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ अरबपति और करोड़पति अफराद कम हैं, इससे नीचे के अफराद ज़्यादा हैं। सही। तो इसी तरीके से जो छोटा काम करते हैं वो भी ज़्यादा हैं, उनकी जो काउंटिंग अगर आप करें तो वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। अब परचून की दुकान पर तो कहीं भी आपको अकाउंटेंट नजर नहीं आएगा। जी हाँ, सही है। और हज़ारों लाखों परचून की दुकानें हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ अकाउंटेंट नहीं होते, बस वो अपने दिमाग में जो हिसाब रख के चला रहे होते हैं। हिसाब किताब बहरहाल ज़रूरी है, हिसाब किताब करें, इससे इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता चलेगा आप कहाँ खड़े हैं, क्या लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और फिर इतना मुश्किल नहीं है। हिसाब किताब में ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। सही। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी ज़कात निकालने का दिन है 20 रमज़ान मुबारक। ठीक है। 20 रमज़ान मुबारक को आपके पास क्या है इसका हिसाब करना है आपने। अच्छा। पूरा साल क्या आया क्या गया उसका कोई हिसाब नहीं है। सही। आज कितना मौजूद है इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है उस दिन कितना मौजूद है, एक महीने पहले से वर्किंग करना शुरू कर दे आदमी, सही, बड़े आसानी से निकल आती है सूरत। ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। लेकिन मुझसे अब यहाँ पर ये भी देखा जाए, बाज़ लोग कहते हैं कि हमने बस जिस पीस की रिक्वायरमेंट थी वो लाकर हमने रख दिया, कितनी क्वांटिटी में आया इसकी कोई स्लिप्स वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं है, कितना जा चुका है वो ठीक है, ये भी नहीं है, फिर कैसे हिसाब होगा? लेकिन माल तिजारत पर ज़कात है ना। ठीक है। दुकान में तो मौजूद है, गिना तो जा सकता है। जब आपका शुमार कोशिश यानी बहुत ज्यादा, जब आपका शुमार छोटे कारोबारी हजरात में है तो फिर तो आपके पास एक दुकान है ना। ठीक है। 50 दुकानें तो नहीं है, एक दुकान को ऐसा ऐसा करेंगे शुमार किया जा सकता है चीजों को, मुश्किल नहीं है। करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फर्ज की अदायगी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए, इसके लिए बंदों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। अगर हम सिर्फ एक फर्ज अदा करने के लिए ये कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हमारा फरीजा आसानी से अदा हो सकता है, थोड़ी सी मुश्किल से, लेकिन बहरहाल अदा हो सकता है। कुछ कॉल्स लेते हैं आपकी। जी
آپ سے یہ عرض ہے کہ کسی کو ترغیب دلا شخصیت کو کہ آپ زکوٰۃ فطرہ مجھے دیں، میں ان کو 2 فیملیاں ہیں ان کو دے دیتے ہیں، یہ ضرورت مند ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو زکوٰۃ اور فطرہ جو بھی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے ان فیملیوں کو دے دیں۔ اب وہ فیملیوں میں سے ایک فیملی کا تو کنفرم ہے، دوسری فیملی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، حالانکہ اس کی جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اور بیمار بھی ہیں، پیشنٹ ہیں، دوائیوں کا بھی خرچہ ہے، یہ سب، مگر یہ اگر پتہ چلے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو اب وہ جو اس نے لیا ہے اب وہ ان پیسوں کا وہ کیا کرے؟ واپس شخصیت کو بتائے یا کسی اور فیملی کو بغیر اس کے بتائے دے سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی دیکھیے اس میں تو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایک مستحق نہیں ہے، چونکہ اس نے ایک متعین شخص کے لیے لی تھی کہ بھی فلاں کو دے دوں، تو اس شخص کو مطلع کر دے اور وہ خوش ہوگا، اس کو تو اس بات کی خوشی حاصل ہوگی کہ میری جو رقم ہے وہ مستحق تک ہی پہنچ رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی۔ مال نکالنے کے باوجود میرا مال صحیح جگہ پہ نہ پہنچے، یہ کون نہیں چاہے گا؟ تو اس کو تو خوشی ہوگی، تھوڑی سی جھجک ہے، اس کا خیال رکھیں۔ البتہ ایک چیز اور بھی ہے، آپ کے سامنے جو فیملی ہے، اگر اس فیملی میں آپ کی نظر میں گھر کے جو سربراہ ہیں وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے، مثال کے طور پر ان کے بالغ بچے ایسے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، بالغ بچے خاص طور پر کم عمر کے، ان کے پاس جاب نہیں ہوتی اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہوتے، بیچارے جیب خرچ پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ذاتی بیلنس ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غنی ہو جائیں، تو اگر کوئی ایسا ہے اس فیملی کے اندر تو اس کو دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو دیا۔ زکوٰۃ کہیں، فطرہ کہیں، ضروری نہیں ہے، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، تحفہ کہہ سکتے ہیں، عیدی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کی جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے بس اس کی نیت ہونا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے، اس کو بتانا ضروری جی نہیں۔ ہاں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ انسان کا فطرانہ کتنا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، فطرانہ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے فطرانہ گندم یا آٹے سے نکلتا ہے تو تقریباً 2 کلو گندم یا آٹا جو ہے وہ نکالا جائے یا اس کی قیمت دی جائے۔ آج کل جو قیمت بن رہی ہے وہ تقریباً 150 روپیہ بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اس کے اوزان الگ ہیں، اس کی قیمتیں بھی الگ ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر یہ پوسٹ موجود ہے، سب کی قیمتیں اور کوانٹٹی وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ دیگر سونا چاندی یا پیسے وغیرہ رکھے ہیں اس پر تو زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ سال پورا گزرے، کیا مال تجارت کے لیے بھی یہی ہے؟ کیونکہ جب رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو شاید سارا سال ایسے کاروبار میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن اب کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے پتھارے یا تھوڑی تھوڑی دکانیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو ابھی ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا اس مال تجارت پر بھی سال گزرے؟ زکوٰۃ نکالنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے، ٹھیک، یعنی اس پر زکوٰۃ پہلے فرض نہیں تھی، پھر ایسا موقع آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ٹھیک، اب صاحب نصاب جس دن ہوا ہے اگلے سال وہی دن آیا تو صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایک دن پہلے بھی کوئی چیز آئے گی اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، وہ روپیہ ہو، وہ پیسے ہوں، وہ سونا ہو، چاندی ہو، ایک دن پہلے بھی آیا تو اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مال نصاب کا مالک رہا ہوگا، پورا سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالز ہیں؟ مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو بیبی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ دودھ نکالتے ہیں تو وہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ کیونکہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے یا جو بھی ہے، تو اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے معدے سے جو دودھ آتا ہے کے کی صورت میں وہ تو ناپاک ہوگا، لیکن جو منہ سے واپس آ گیا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید؟ جی سر، سوال میں نے یہ آواز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے تقریباً 10 سے 12 تولے نا، تو وہ کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے اور میں زکوٰۃ دیتا بھی ہوں، پر وہ جیسے مولوی صاحب بتا رہے ہیں صحیح، اس کا پرفیکٹ طریقہ کار مجھے بتا رہے ہیں تاکہ مجھے ایکچوئل پتا چل جائے کہ مجھے ہر سال کتنی نکالنی پڑے گی زکوٰۃ۔ ہر سال کتنی نکالنی پڑے گی اس کا فارمولا تو بڑا آسان ہے، ہر سال جو بھی اس کی مالیت بن رہی ہے، مثال کے طور پر یہ 12 تولہ سونا ہے، اس کی مالیت بنتی ہے 12 لاکھ روپے، تو اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، 2.5% نکل آئے گا۔
تو بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جی. وہ یہ ہوتی ہے سونا عام طور پر زیورات کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو زیورات کی شکل میں جو سونا ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہوتا. 24 سے کم کیرٹ کا جو سونا ہے اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں. میں نے کل ہی ریٹ معلوم کیے. تو 22 کیرٹ کے ریٹ تھے کل کے 95,600 روپے، جبکہ 24 کیرٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ چل رہا ہے. اچھا. تو جو زیور کی شکل میں سونا ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا نہیں ہوتا. اخباروں میں اور میڈیا پر جو سونے کا ریٹ آ رہا ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا آ رہا ہوتا ہے. 24 کیرٹ کا سونا نرم ہوتا ہے، اس سے زیورات نہیں بنتے، صحیح، چوڑیاں بھی نہیں بنتی اس سے. تو اس میں کچھ سختی پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی ملاوٹ کی جاتی ہے. تو ملاوٹ کرنے سے اس کا کیرٹ کم ہو جاتا ہے. تو اب جو اس کا ریٹ ہے، اگرچہ فقہی مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ ملاوٹ بھی سونے کی تابع ہے. صحیح. جو ملاوٹ کی ہے قلیل مقدار میں وہ بھی سونا شمار کریں گے، لیکن اب اس کی ویلیو تو کم ہو گئی ہے نا. اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 24 کیرٹ والے نہیں ہوتی، 5-10 ہزار کے درمیان کم رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا کم کیرٹ سونا ہوگا 21 کی تھوڑی اور کم ہو جائے گی، 18 کی اور کم ہو جائے گی. تو مارکیٹ ویلیو معلوم کریں آپ کا سونا کس معیار کا ہے، اور جو اس کی مالیت نکلتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس قابل زکوٰۃ چیزیں موجود ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا جب آپ حساب لگائیں گے، ایک شیٹ آپ نے بنا لی کہ میرے پاس سونا ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، یہ چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے. میں نے ایک پراپرٹی لے رکھی ہے بیچنے کی نیت سے. اب دوسری شیٹ یہ بنائیں کہ آپ پر لائبلٹیز کیا ہیں، آپ نے دوسروں کا دینا کیا ہے. آپ نے قرضہ دینا ہے دوسروں کا، مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ نے کرایہ پر جگہ دی ہو، ایڈوانس لیا ہو، یہ بھی قرضہ ہے. BC آپ کی پہلے کھل گئی، آپ نے بھی بھرنی ہے، تو جو اضافی رقم ہے وہ بھی قرضہ ہے آپ کے اوپر. تو دوسری شیٹ میں آپ اپنی لائبلٹیز چیک کر لیں کہ آپ کے پاس پیبل کیا ہے. پہلی شیٹ سے اس کو مائنس کر دیں. مثال کے طور پر وہ بن رہے تھے 50 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے آپ نے لوگوں کو دینے ہیں، تو گویا کہ اب تو آپ کے پاس 30 لاکھ روپے کی مالیت بنی جو باقی بچتی ہے، تو 30 لاکھ پر زکوٰۃ دے دیں. صحیح. سر جو لوگ سونے سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ تو انہوں نے سونے کا وزن کروا لیا اور پتہ چلا کہ 10 تولہ یا 12 تولہ ہمارے پاس سونا موجود ہے. اب اسی سال اس کے پیسے نکلوا لیے کہ کتنے کا بنا یہ، اور اس کے 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دے دی. اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سونا تو بڑھا نہیں ہے ہمارا، تو اگلے سال بھی اتنی ہی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو ایسا ہی ہوگا یا ہر مرتبہ سونے کی قیمت معلوم کرنی پڑے گی؟ سونا تو باقی ہے نا جی. یعنی انہوں نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ تو پیسوں میں دی ہے. صحیح ہے. سونا تو اپنی جگہ باقی ہے. صحیح ہے. اگلے سال ان کے پاس پیسے ہی نہ ہوتے اور ان کو سونے سے ہی زکوٰۃ دینی پڑتی کہ چلو بھئی ایک جو بندہ ہے یہ زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں اس دفعہ، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں سونا کم ہو گیا ہے. صحیح. سونا تو اپنی جگہ برقرار ہے. سونا اپنی جگہ برقرار، اور پھر اس کی قیمت بھی تو اگلے سال شاید زیادہ بڑھ جائے. بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سونے کے زکوٰۃ سونے سے نہیں دینی، کرنسی سے دینی ہے تو وہ کرنسی سے دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید کال دے رہے تھے. جی. ہماری ہے جوتوں کی دکان، ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں. زکوٰۃ اس طرح ہے کہ ہم جوتوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، اور جوتوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم گھر گھر تو نہیں جا سکتے کہ ایک بندے کو جوتا دے دیں کہ مثال کے طور پہ اس کا نمبر ہے 8 اور ہم 9 نمبر کا جوتا اس کے گھر پہنچا دیں. تو ہم ادھر سٹال لگا دیتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے جوتے ہیں ادھر سے لے جاؤ. اس میں حقدار آتے ہیں کوئی نہ کوئی اور حقدار کے علاوہ. تو کیا ہم یہ طریقہ ٹھیک ہے، یا پھر اس جوتوں کی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں یا جوتے تقسیم کر دیں؟ ویسے اس رمضان میں جوتا کچھ زیادہ مشہور ہو رہا ہے. وہ ایک لطیفہ چل رہا ہے جوتے کھانے پر. اچھا. روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ خوشی تو بہرحال ہوتی ہے. ایک مستحق زکوٰۃ کو اگر عید کے موقع پر جوتے پہننے کو ملیں گے، اچھے جوتے، خوشی تو اس کو حاصل ہوگی. اور ویسے بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. اور بہت ہی زیادہ کوئی غریب آدمی آپ کو دیکھنا ہو نا، اس کے پاؤں سے اندازہ لگا لیں اس نے کیا پہن رکھا ہے.
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سردی میں بھی شاید بوٹ نہ پہن رکھے ہوں، یا پہن رکھے ہوں گے تو وہ بالکل نائلون ٹائپ کے جو ہے نا وہ بوٹ پہن رکھے ہوں گے. تو جوتا ایک ایسی علامت ہے کہ آپ اس کی حیثیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ کس حال میں رہ رہا ہے. تو جوتا دینا بھی ایک عمدہ نیکی ہے، اور زکوٰۃ کی مد میں جوتا بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ لگا دیتے ہیں جو آئے وہ لے جائے، شاید اس میں اتنی احتیاط نہ ہوتی ہو. کیونکہ ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ ہے، جو چیز فری کی مل رہی ہوتی ہے نا، جی بس ہر ایک کا دل للچ جاتا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. برا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں بھی لے لوں اور میں بھی لے لوں. پچھلے سال ہم جا رہے تھے راشن بانٹنے، بڑے برے حالات تھے پچھلے سال. تو ہر چیز بند تھی، مطلب روڈ پر آپ نہیں آ سکتے تھے، اور کیا بند ہوگا. صحیح. تو غریب لوگ بہت متاثر تھے. تو ہمارے سامنے ایک چیلنج یہ تھا کہ ہم جو راشن لے کر جا رہے ہیں اندرون سندھ، تو اس پر جو نا چھینا جپٹی ہو جائے گی. یعنی لوگ آ جائیں گے اور ہر بندہ بولے گا مجھے دو مجھے دو، تو آپ اندازہ کیا لگائیں گے کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے. صحیح. اس پر ہمیں کافی ورکنگ کرنی پڑی. ہم نے اسپیشلی ایک اپلیکیشن بنوائی، وہاں کے ذمہ داروں کو یہ کہا کہ بھئی آپ سروے کریں، جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اس پر اپلوڈ کر دیں، اور فون نمبر لازمی اپلوڈ کریں. صحیح. ہم ان لوگوں کو فون کر کے معلوم کریں گے کہ آپ کے پاس چیز پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ نہ ہو کہ آپ ڈیٹا ڈالیں اور پتہ چلے کہ جناب کس نے کہا کہ یار یہ بھی اس کو دے دیں. پہلے سے چیک کر لیں، اس کے بعد خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جس کا بتایا اسی کو جائے. پورا ایک سروے کر کے پھر جو ہے وہ آگے نظام بنا، اور ہم لوگ گئے اور ہم نے جا کے ڈمپ کر دیا ایک جگہ، اور خود جا کے تقسیم نہیں کیا. صحیح. کیونکہ وہ تو ایک رات کے وقت مختلف جو علاقے تھے وہاں ذمہ داران نے نکل کے گھروں میں جا کر دینا تھا. تو تلاش ضروری ہوتی ہے. یوں اوپن رکھنے میں ایک احتمال بہرحال یہ ہے کہ اس سے لوگ آ جائیں جن کو حاجت نہ ہو. اور پھر سفید پوش آدمی جو ہے، ایک طبقہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا. کتنا لکھ کے لگا دے آپ زکوٰۃ ہے، وہ پھر بھی نہیں آنا چاہتا وہاں پر. کوشش کریں خود مستحق تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پھر زکوٰۃ دیں. اچھا، پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جوتا زکوٰۃ میں دیں گے آپ. بعض اوقات جو ہے نا وہ پیسے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ضرورت کا سامان خریدا جا سکتا ہے. کسی کو راشن خریدنا ہے، کپڑے خریدنے ہیں، اور کسی چیز میں ضرورت ہے، تو التزام نہ کریں کہ جوتا ہی دیں گے آپ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے دکاندار سوچتے ہیں کہ یار یہ مال تو بک نہیں رہا، اور یہ تو لوگ لے نہیں رہے آج کل، چلو زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خوش دلی سے مال خرچ کرنا چاہیے. جو اچھا مال ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. اگرچہ کہ وہ جو مال آپ جو آئٹم چل نہیں رہا زکوٰۃ میں دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہی لگانا پڑے گی. جو چیز چل نہ رہی ہے اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو جو موجودہ ریٹ ہے وہ لگا کے اگر آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صاحب اس طرح اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جیسے جوتے والے بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ جوتے دے رہے ہیں، تو انہوں نے جوتے جتنے کا بنوایا اس میں کاؤنٹ کی جائے گی اس کی ویلیو، یا جتنے کا یہ بیچتے ہیں اس میں کاؤنٹ کی جائے گی؟ دیکھیے کئی طرح کی قیمتیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک. ایک قیمت تو وہ ہے جو ہول سیلر نے بنوایا. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری قیمت وہ ہے ہول سیلر کو جس نے بیچا اس کو بھی ایک پرائز پڑی ہوگی. صحیح. تیسری قیمت وہ ہے کہ جو ریٹیلر نے ہول سیلر سے خریدا. صحیح. چوتھی قیمت وہ ہے جو ریٹیلر جو ہے وہ گاہک کو بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 4 طرح کی قیمتیں آ گئی ہیں. جتنے ہاتھوں سے گزری قیمت بدلتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو بندہ جس پوزیشن میں ہے اس قیمت کو سامنے رکھے. ہول سیلر نے کس قیمت پر خریدا اور کس قیمت پر بیچنا ہے یہ وہ سامنے رکھے. صحیح. ریٹیلر کس قیمت پر خریدا کس قیمت پر بیچنا ہے اس کو سامنے رکھے. زیادہ محتاط یہ ہے کہ درمیانی قیمت کا جو ہے نا وہ اعتبار کر لے. ٹھیک. خریدنے اور بیچنے کے اعتبار سے جو درمیانی قیمت بن رہی ہے اس کا اعتبار کر لے. ٹھیک ہے. مزید کال لے لیتے. آج کل نشہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو فطرانہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ نشہ کرنے والے پیشہ ور افراد بھی بہت سادہ آ جاتے ہیں. دیکھیے نشہ کرنے والے جو افراد ہیں آپ کا پیسہ لے کر نشہ ہی کریں گے
تو نہیں دینا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو نشئی پڑے ہوتے ہیں روڈوں پر یہ مسکین کے درجے میں آتے ہیں. یعنی جو کپڑا پہنا ہوا اس کے علاوہ کپڑا نہیں ہوتا ان کے پاس, گھر سے نکال دیے گئے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انسان تو ہے نا, تو ان کو اگر آپ کھانا دیں, کپڑے پہنائیں, جوتے پہنائیں تو یہ بھی ایک عمدہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کی مدد نشے میں نہیں کر رہے کہ پیسے دے رہے ہیں اور یہ جا کے نشہ خرید لیں, لیکن یہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں بیچارے, دھوپ تو ان کو بھی لگ رہی ہے, گرمی تو ان کو بھی لگ رہی ہے. اگر آپ کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں, ان کو پہننے کو دے دیتے ہیں, تو وہ ایک عمدہ نیکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کھانا بعض صورتوں میں مباح کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ تملیغ ضروری ہے. پیکٹ اگر ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو تملیغ کی صورت ہے وہ. تو ایسے لوگوں کو کھانا پینا اگر دیتا ہے بندہ, یا آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ بھوک لگی ہے, آپ کہتے چلو ہوٹل میں کھانا کھا دیتا ہوں, تو چلتا ہے. صحیح. یہ بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں, بعض اوقات ہوٹل سے کھانا خرید کے بھی ہوٹل والے کو بھیج دیتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں. تو جیسا موقع اس کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے. نہیں, وہ تو اپنی ہوشیاری کرتے ہی ہیں. آپ کو بھی اپنی زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے تو مکمل ہوشیاری کے ساتھ ہی ادا کرنی ہوگی. مزید کال لیتے ہیں. یہ پوچھنا تھا, ہم سعودی عرب میں ہیں تو رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں, تو ہمارے کو فطرانہ ادھر ہی ادا کرنا پڑے گا کہ ادھر پاکستان؟ آپ وہاں ہیں تو آپ وہیں ادا کریں, وہاں کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے ادا کریں. ٹھیک ہے. مزید. میرا نام زاہد اتاری ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح میں گزشتہ 5 سال سے جیسے زکوٰۃ جو میری تاریخ بنتی تھی اس پر میں ادا کر رہا تھا, لیکن اب کچھ عرصے سے مجھ پر مطلب قرض کی کیفیت ہے, تو مطلب اب میں وہ صاحب نصاب نہیں رہا. تو اب جب بھی میں نے اب صاحب نصاب ہوتا ہوں تو کیا میں وہی جو سابقہ میری تاریخ تھی زکوٰۃ ادا کرنے کی اسی تاریخ پہ ادا کرنی پڑے گی, یا جیسے ہی جس دن میں صاحب نصاب ہوگا اس کی حساب سے ادا کرنی پڑے گی؟ سابقہ جو سال تھا آپ کا, مثال کے طور پر آپ کا سابقہ سال اور تاریخ تھی 20 رمضان, اب سال گزر گیا اور 20 رمضان بھی گزر گئی, تو پچھلا حساب کالعدم ہو گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ درمیانے سال میں صاحب نصاب نہیں رہتا. صحیح. تو درمیانے سال میں نہ رہنے سے اتنا زیادہ حساب کتاب اپ ڈاؤن نہیں ہوتا, کور ہو سکتا ہے. لیکن جب سال پورا ہوا, اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو اب تاریخ اس کی حساب کا کالعدم ہو گئی. اب جب غنی ہوگا وہ غنی کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, کہ غنی کے بھی 2 درجے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ اسی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک. مزید کال. یہ جو گھر میں فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے, شادی شدہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, تو کچھ فرنیچر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے جو فریج وغیرہ ایکسٹرا ہوتا ہے. جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی ہے نا, تو اتنی ضرورت نہیں ہے. بعضوں کی جو ہے نا فریج رکھے ہوئے ہیں, ضرورت نہیں ہے نا. بعض بھائیوں کی جو وائف ہیں ان کے فریج رکھا ہوا ہے, کسی کا کچھ رکھا ہوا ہے, ضرورت نہیں ہے, نکال نہیں رہے. تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بیٹے ہیں کسی کے, اور ہر بہو ایک فریج لے آتی ہے. صحیح. اب گھر میں تو کوئی برف کا کارخانہ تو چلانا نہیں ہے, تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کھلتی, ایک فریج سے کام چل رہا ہوتا ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ایسے موقع پر, افراد جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ برف جما لیتے ہیں. بھائی اس کے اندر بوتلیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی, لیکن کولر رکھ لیں گے, 2 کولر رکھ لیے, برف ڈال دیا اس میں, تو آسانی سے کفایت کرتا ہے معاملہ. دیکھیے, آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے, تو آپ بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے. 5 چیزیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے. 6ٹھی چیز جانور ہے, وہ میں بیان نہیں کر رہا. 5 چیزیں. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 کرنسی, نمبر 4 وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہے اور ابھی تک بیچنے کی نیت ہے. فریج ان 5 میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہا. نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ کرنسی ہے, نہ مال تجارت ہے. دنیا میں کروڑوں چیزیں, اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں, صرف 5 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. کتنی آسانی ہے. صحیح.
تو اب آپ حساب لگا لیں کہ فریج پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا زائد از ضرورت چیزوں کی بات کی جاتی ہے بعض اوقات میں بھی زائد از ضرورت چیزوں میں ملا کر دیکھیں گے, زائد از ضرورت چیزیں ملا کر دیکھیں گے. یہ حساب وہاں ہو رہا ہوتا ہے جب جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کی مالیت کا حساب لگانا ہو. اچھا اس میں بھی یہ گھر نہیں دیکھا جاتا کہ اس گھر میں 2 فریج ہیں 3 فریج ہیں, اس میں بھی دیکھا جاتا ہے ایک شخص کے پاس کیا ہے. ظاہر بات ہے جو بہو آئی ہے جہیز تو اس کا ہے, صحیح, باقیوں کے کھاتے میں تو نہیں آئے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ سسر کے پاس 5 فریج ہیں. اگر زکوٰۃ دینے کا بھی مسئلہ کہیں درپیش ہو تو وہاں بھی انفرادی بیلنس کا اعتبار کریں گے بھی کس کے پاس کیا موجود ہے. البتہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ دینے میں مفتی صاحب ایک اعتبار یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ جس گھر میں دینی ہے اس گھر کے سربراہ کی حیثیت کا تعین کیا جا رہا ہوتا ہے. دیگر اس میں رہنے والے ہیں ان کو چھوڑ کر یار یہ بندہ اچھا کماتا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, تو اس ایک شخص کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے, اسی سے سارے گھر کا اعتبار کر لیتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بھی مستحق نہیں ہے. دیکھیے ایک اعتبار سے تو اس میں کوئی برا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس گھر میں سربراہ اچھا کماتا ہے, میں نے عرض کیا نا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے اس کے بچے ہیں 16-18 سال کے, جی سارے شریف فقیر ہوں گے, ٹھیک ہے, تو صرف جیب خرچ ملتا ہے ان کو, بالغ ہیں ان کا اپنا حساب ہے, وہ تو شریف فقیر ہی. ٹھیک ہے. ایک بندہ جس کا ڈیفنس کے اندر اربوں کا جو کام ہے یا کروڑوں کی پراپرٹی ہے, اس کے بالغ بچے بھی آپ حساب لگائیں گے تو شریف فقیر ملیں گے. تو گھر کے سربراہ کو دیکھ کر زکوٰۃ نکالنے کا جو نظام ہے بہت اچھا ہے. ظاہر بات ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کا باپ کما رہا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ضرورتیں باقیوں کی پوری کر رہا ہے. یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک معمول ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھرانہ جہاں آمدنی کا ذرائع ہی نہیں ہے, وہ بیچارے کھائیں گے کہاں سے, پہنیں گے کہاں سے, کریں گے کیا, یہ بہت محدود ذرائع ہیں, اس لیے عام طور پر گھر کے سربراہ کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن بہت سارے کیسوں میں کیا ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ شریف فقیر تو نہیں ہوتا, زکوٰۃ نہیں لے سکتا, لیکن گھر بڑا پریشان ہوتا ہے. صحیح. اسی گھر میں کوئی ایک ایسا مریض نکل آیا جس پر 4-5 لاکھ روپے کا آپریشن کا خرچہ ہے, یا کوئی اور ایسی مجبوریاں پڑی ہے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیگر جو افراد ہیں چونکہ ضرورت یا متوجہ ہے, تو دیگر افراد ہیں ان کا بیلنس دیکھا جائے. اگر وہ بالغ ہیں تو وہ انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اپنی, ان کو زکوٰۃ دے دی جائے. مزید میرے پاس گاڑی ہے لوڈنگ والی نا, تو وہ سال تو ہو گیا اس کے, وہ لوڈنگ پہ چل رہی ہے, تو اب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ اس کی مالیت پہ نکلے گی یا جو اس پہ ہم نے پروفٹ کمایا اس پہ زکوٰۃ نکلے گی؟ ٹھیک. ٹرانسپورٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں کسی کا شو روم ہے اور وہ گاڑیاں بیچنے کا کام کرتا ہے, تو اب وہ گاڑیاں مال تجارت میں آ گئیں, ورنہ تو کسی کے ٹرک چلتے ہیں, ہوائی جہاز چلتے ہیں, ریل گاڑی چلتی ہے. ہو سکتا ہے نا کسی ملک میں ریل گاڑی بھی نجی چلتی ہو, نجی کمپنی کو چلتی ہو, تو کتنے مہنگے جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ ہو, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید میرا نام ذوالفقار نیان ہے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ سود میں کاروبار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں اب پھیل چکا ہے, اس کے بعد کاروبار نہیں ہو سکتا, ان کے لیے کیا ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ ہمیں سود سے چھٹکارا ملے؟ دیکھیے پوری دنیا میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. اب اسٹریٹ کرائم کون سا شہر ہے جانیں گے, صحیح, خاص طور پہ بڑے شہر, چھوٹے شہروں میں تو عام طور پر نہیں ہوتی. کون سا ملک ہے جس کے بڑے شہروں میں یہ کام نہیں ہے؟ تو اب کیا کہیں گے کہ جناب سب جگہ ہو رہی ہے تو ہم بھی کریں گے. اچھا چلو یہ تو ایک غیر قانونی معاملہ ہو گیا نا. اب قانونی معاملے پہ آ جائیں. پاکستان میں تو جوئے خانے نہیں کھلے ہوئے, ٹھیک ہے, غیر قانونی ہے, لیکن دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر, یہاں تک کہ بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر بھی جوئے خانوں کو قانونی حیثیت حاصل ہے, کھلے ہوتے ہیں, لائسنس ملے ہوئے ہیں, لائسنس ملے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے کہ جناب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے, ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اس سے بچے, یعنی ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس سے بچے, اس سے دور رہے, اس سے اجتناب کرے. یہ تو بہانے ہوتے ہیں, دل کو منانے والی باتیں ہوتی ہیں. بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے, اس کا ضمیر جو اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے, تو بندہ اس پر خود کو منا رہا ہوتا ہے. تو نظام کیسے چلے گا دنیا کا, تو یوں ہو جائے گا. بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا نظام کیسے چلے گا.
ہر چیز آپ کو بتائیں گے ہم. پہلے آپ اپنا گھر تو بدلیں, پھر بعد میں سوچیے گا. خود نہیں بدلیں گے بہانہ کیا لیں گے, ملک کیسے چلے گا؟ صحیح بھائی جو ملک چلانے والے ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے ہم کو بھی بتائیں گے کہ ملک کیسے چلے گا سود کے بغیر, بالکل بتائیں گے. لیکن آپ تو بدلیں, ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی, اپنی اصلاح کرنی ہوگی, اور اس پیج پر آنا پڑے گا, اس نقطے پر آنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق کرنا ہے, اس کے تابع رہ کر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی دے گا, وسعتیں بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ معاملات میں آسانی آتی چلی جائیں گی. مزید کال لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں, تو میری ایک بھتیجی ہے کہ والدہ کا تو انتقال ہو گیا, اور بھائی میرا ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہی ہے, کماتا بھی نہیں ہے, اور وہ بھتیجی ہے میری, مثلا ابھی شادی ہونے میں 3-4 سال ہیں, تو میں اس کے حوالے کروں یا اس کے نام سے میں رقم رکھ دوں, ایسا کوئی سلسلہ کوئی بن سکتا ہے؟ دیکھیے اگر تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کے حوالے کر دیں. صحیح. جو آپ کی زکوٰۃ ہے وہ خلاصی ضروری ہے, یعنی آپ کے پاس سے نکلنا ضروری ہے. آپ اپنے پاس سے رکھیں گے تو اس کی ادائیگی تو نہیں ہوگی, اس میں تاخیر ہوتی رہے گی. اور یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اگر آپ 3-4 سال زکوٰۃ دے رہے ہیں, یا 1 سال اتنی زکوٰۃ دی کہ اس کے پاس کافی ساری رقم آ گئی, تو ہو سکتا ہے اگلے سال وہ نہ لے سکے. کسی عالم کے ساتھ جو مضبوط عالم دین ہو, زکوٰۃ کے مسائل اچھی طریقے سے جانتا ہو, تو زکوٰۃ کے مسائل میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. اچھا لوگ زکوٰۃ کے مسائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیں. اور اس طرح کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا گول مول انداز میں کرنا چاہیے کہ قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینی ہو تو کیا کیا جائے. تو بالکل وہ رشتہ بتا کے وہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے. مطلب یہاں اس سوال کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہم جہاں متوسط گھرانے ہیں, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر بچے کی شادی کرنی ہے, جس طرح سے انہوں نے بات کی, بچے کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے زیورات بنائے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کافی ٹائم پہلے سے سلسلہ شروع کر دیتے ہیں بنانے کا. اچھا وہ اتنا سونا چاندی وغیرہ جمع کر کے رکھ لیا ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنے, لیکن نہ جب والدین سے کہا جائے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بچی کے لیے ہے. اچھا بچی کی طرف دیکھیں تو اس کی تو ملکیت میں کچھ ملا ہی نہیں, تو اب اس پر زکوٰۃ کون دے گا, اور کب سے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جب اس کو مل جائے گا تب سے, یا جب انہوں نے خرید کے رکھ لیا تب سے ہی اس کا کاؤنٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں وہ سونا جو انہوں نے بچی کے نابالغ ہوتے ہوئے خریدا, بچی کے لیے خریدا, صحیح, تو بچی کا ہو جائے گا. ٹھیک, کیونکہ نابالغ کے لیے الگ سے قبضہ کروانا ضروری نہیں ہوتا. صحیح ہے. والد نے اس نیت سے خریدا یہ بچی کا ہے تو وہ اسی وقت بچی کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ سونا جو بچی کے بالغ ہونے کے بعد خریدا, اس پر یہ ہے کہ بچی کا قبضہ ہو, صحیح, جب جا کے وہ مالک ہوتی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, وہ کس کی ملکیت میں ہے. ایک چیز 2 افراد کی ملکیت میں تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ کے ذریعے تو ہو سکتی ہے کہ بھئی آدھی اس کی آدھی اس کی ہے, لیکن 100% ملکیت ایک چیز میں 2 آدمی کو تو نہیں ہو سکتی. 100% ملکیت کا کوئی دعوے دار ہے تو ایک کی ہوگی. صحیح. تو یوں والدین تعین کریں کہ یہ ہماری ملکیت میں اس وقت یا بچے کی ملکیت میں, اس سے آسانی بھی ہوگی. مثال کے طور پہ والدین اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں, اور کوئی ایسا ضرورت مند آدمی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے یا بہت مشکل حالات ہیں, تو اس کے لیے آسانی بھی ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ بچے کو دے دے. صحیح. اور جو پچھلا سوال آیا تھا جی, اس کا بھی جواب آ گیا. چلے دینا نہیں چاہ رہا تھا اتنے واضح انداز میں. تو چیزیں ماں باپ کے پاس ہیں, بچی کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے, وہ شریف فقیر ہے, اس کی ملکیت میں جا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے والدہ کو مالک بنا دے, چیزیں جس وہ اپنی والدہ کو مالک بنا دے. ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ اس کی وہ پوزیشن آ گئی. تو یوں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. چیزیں جس قدر واضح ہوں گی, ملکیت جس قدر واضح ہوگی, اسی طرح باقی مسائل میں آسانی ہوگی. اگر زکوٰۃ دینی ہوگی تو بھی بندہ معین ہو جائے گا کہ کس نے دینی ہے, اور اگر کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کی نہج پر وہ آ جاتا ہے تو وہ بھی معین ہو جائے گا کہ اچھا ویسے ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں کاروبار زیادہ ہوتا ہے. جی, دکانیں جناب کھلی ہوتی ہیں اور بہت کاروبار ہو رہا ہوتا ہے,
لیکن ہمارے پروگرام میں تو خیر ایک وہ ہو گیا ہے، اپنا روایت سی ہو گئی ہے، اگر رمضان میں پروگرام ہو تو زکوٰۃ کے سوال زیادہ آتے ہیں، تجارت کے نہیں آتے، تو تجارت کے سوالات بھی کر لیا کریں۔ ایک کال مزید لے لیتے سر زرعی زمین پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ زرعی زمین پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زرعی زمین اگر کسی نے بیچنے کے لیے لی ہے کہ جناب زمین خرید لیتا ہوں اور یہ جو زمین ہے یہ میں بیچوں گا، تو یہ مال تجارت بن جائے گی۔ لیکن کسی نے زمین کرائے پر دینے کے لیے لی ہے، کاشتکاری کرنے کے لیے لی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین پر جو فصل ہوگی اس فصل پر بعض صورتوں میں عشر اور بعض صورتوں میں نصف عشر جو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ عشر اور نصف عشر بھی زکوٰۃ ہے زمین کی، وہ فصل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اصل میں زمین کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، فصل کے الگ احکامات ہیں، زمین کے الگ احکامات ہیں۔ زمین کا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیچنے کے لیے لیے تو وہی مال تجارت میں آ جائے گی اور اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور فصل کے تو عشر یا نصف عشر کے معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔